बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। टीफी भट्ट मुबैना एनकाउंटर जिसमें उनके साथी आए, एक रवायती स्टोरी पुलिस के ज़राए के मुताबिक कि उनके साथी आए, उन्हें छुड़वाया। 2 FIR दर्ज हुई डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में। उनमें उनके कज़न जो गोगी भट्ट को भी नामजद किया गया। यही वजह थी शायद गोगी भट्ट जो है अपनी 13 अक्टूबर को जो उनकी प्री अरेस्ट बेल थी उसमें भी वो पेश नहीं हुए। अदम हाजिरी की वजह से वो बेल भी कैंसिल हो गई। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे सवालात हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी की है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहसिन बेग के जो इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से हमसे नाज़रीन का कुछ बात करनी है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। उन्होंने कहा जी उनके जो इल्ज़ामात हैं उनको ज़रा वाज़िया करें और मौजूदा सूरत हाल बताएं कि गोगी भट्ट कहाँ है और गोगी भट्ट जो है उनकी जान को ख़तरा है या नहीं है, और वो पुलिस की तहवील में है या किसके पास हैं, किसके डेरे पर हैं और किस जगह पर हैं, किस कंट्री में। तो नाज़रीन इसके हवाले से मैंने आपको तफसीलन आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि ये नाज़रीन की और जो हमें देखते हैं उनकी पर्सनली मुझसे ख्वाहिश है कि मैं इसको ज़रा वाज़िया करूँ और अब बताऊं कि इसके ऊपर है क्या। और जो मोहसिन बेग साहब ने अपना जो पॉडकास्ट किया है, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथी हैं, बड़े ज़बरदस्त उनकी रिपोर्टिंग में एतजाज़ सैयद साहब के एक टॉक शॉक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर उन्होंने पॉडकास्ट में कुछ इंकशाफात की हैं, बल्कि इल्ज़ामात लगाए। उसके हवाले से दोबारा लोगों ने पूछा है कि ज़रा इसको वाज़िया करें। तो नाज़रीन हम बात करते हैं सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने एक टीफी भट्ट के मर्डर से पहले की कुछ बात उन्होंने बताई। वो ये थी कि उनका ये कहना था कि वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के घर में थे। ये मोहसिन बेग साहब का दावा है कि उनके घर में थे। उन्होंने उनसे बात की कि उन्होंने कहा कि ये जो टीफी भट्ट के जो बच्चे हैं उनका अमीर बलाच मर्डर केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनको बिला वजह उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, ज़रा आप इसको देख लें। बकौल उनके IG साहब ने कहा जी आप उनके किसी फैमिली मेम्बर को भेज दें। मैं इसके घर गया IG के, डॉक्टर उस्मान के। हाँ ठीक। मेरे साथ मेरे एक और दोस्त भी थे, मैं उनका नाम नहीं लेता। मैंने इनको कहा कि आप टीफी भट्ट साहब के बच्चे बाहर रहते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम उनको मौके पे डाल रही है, हालांकि वो बच्चे HSN से पढ़े हुए हैं, वो बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा ये है वो है फलाना है, तो आप उनको किसी को कहे मेरे कल दफ्तर आ जाए। तो मैंने कहा जी वो तो उनके एक ब्रदर इन लॉ जो कि थारो जेंटलमैन जिनका मर्डर इन शूटर्स ने किया, जावेद भट्ट साहब, वो बेचारा 5 वक्त नमाज पैदल चल के मस्जिद आता था, पैदल आता था, वो उसका तो कोई तल्लक ही नहीं था। तो मैंने कहा जी मैं उनको फ़ोन करता हूँ आपको। उनको मैंने तो रात को वापस आना था, मैंने कहा जी आप कल मिल लें। ये कौन सी तारीख की बात है? ये उनके मर्डर होने से पहले की बात। तो यहाँ पे गोगी भट्ट भी रूपोश थे, टीफी भट्ट भी रूपोश थे। तो वहाँ पे उनकी फैमिली में अगर कोई शख्स समझदार था या कुछ को समझते थे कि वो बात कर सकता है, तब वो था जावेद भट्ट मरहूम। तो मोहसिन बेग साहब के मुताबिक जावेद भट्ट मरहूम उनके पास उनके ऑफिस IG ऑफिस के, तो वहाँ पे उस मुलाकात में क्या हुआ और इसके अलावा गोगी भट्ट किधर है, और फिर वही वाला सवाल कि टीफी भट्ट के हवाले से कुछ क्या सराइयाँ हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि उनका बदला लिया जाएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं वैसे, लेकिन आज के वीलॉग में हम इसको ज़रा और तफसीलन डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का वीलॉग प्रॉपर शुरू करूं, ये जो मेरी कहानी स्टोरी शुरू की थी इसको मैं एक कंटिन्यू करूं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है। तो नाज़रीन आज का वीलॉग शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं जो मैंने आपको इंट्रो में बात बताई। तो जावेद भट्ट साहब जो हैं उनको कहा जाता है मोहसिन बेग साहब की तरफ से कि आप IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को मिल लें। तो उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात में जो क्वेश्चन आंसरिंग या फिर जो उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट ज़ाहिर करनी थी वो उन्होंने की। इस मुलाकात का कोई कहीं पे भी कोई शाहिद नहीं है, लेकिन ये मोहसिन बेग साहब ने इंकशाफ किया है। बकौल मोहसिन बेग साहब के उनका ये कहना है कि उस मुलाकात के अंदर कोई ऐसा तासुर नहीं था कि वो किसी के रेफरेंस से गए हों। जावेद भट्ट मरहूम ने मोहसिन बेग से बाहर आके जब मुलाकात के बाद गिला शिकवा किया कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो शाउट कर रहे थे, मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि गोगी किथे है, टीफी किथे है। नाज़रीन ये मैं आपको पहले वाज़ेह कर दूं, ये बात पहले की है, जावेद भट्ट के मर्डर से भी पहले की है, लेकिन अमीर बलाच मरहूम के मर्डर के बाद की है। वहां पे उन्होंने एक बात, बड़ी एक अजीब बात की, हैरानकुन बात थी
ان کے لیے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جب میں ان کے آفس میں تھا تو کسی شخص نے آ کے ان کی تصویر پہ نا کیپچر کی، ان کی فوٹو اتاری، تو اس کے اوپر انہوں نے محسن بیگ کو کہا، تو محسن بیگ صاحب کا یہ اپنے اس اعتزاز سید کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ تھا اس میں یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کا گلہ کیا ڈاکٹر عثمان انور سے، آئی جی سے، تو ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے کہا کہ اچھا میں معلوم کرتا ہوں یہ کس نے کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے محسن بیگ صاحب نے کہا کہ اس کے واقعے کے بعد 3-4 دن کے بعد جاوید بٹ صاحب کا مرڈر ہو جاتا، قدرتی قاتل کوئی آ کے ان کو مرڈر کر دیتے ہیں، جس کی ایف آئی آر میر مصعب اور فتح کے خلاف درج ہو گئی۔ ناظرین، ایک تو یہ واقعہ ہے، اس کا سوال آنسر چاہیے لوگوں کو کہ یہ محسن بیگ صاحب نے جو الزام لگایا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیوں لگایا ہے۔ وہ آئی جی آفس جاتے ہیں، یہ کہتا ہے جی آپ بتائیں کہ تیفی بٹ نے یہ مرڈر کیا، اس نے کہا جی میں تو نہیں بتا سکتا نا، میں تو اس میں شامل نہیں ہوں، وہ تو بیچارہ بزنس مین تھا، بڑا پریشرائز کر کے تو اٹھ کے چلے گئے۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے جاوید بٹ صاحب کی فوٹو کھینچ لی پولیس کے دفتر میں، آئی جی کے دفتر۔ انہوں نے مجھے باہر نکل کے کہا کہ اس طرح میری تصویر کھینچی ہے انہوں نے، تو میں نے اس کے ساتھ اتنا احتجاج کیا کہ یار اس کی تصویر آپ نے کیوں کھینچی؟ اس نے کہا میں چیک کرتا ہوں کس نے کھینچی یہ وہ، اور اس کے 1 مہینے بعد وہ مرڈر ہو گیا۔ تو ناظرین، اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ محسن بیگ صاحب نے جو الزام لگایا یہ تو وہی جانتے ہیں نا انہوں نے کیوں لگایا، لیکن ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی میں اس کو ڈسکرائب کروں گا کہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک الزام اور لگایا جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں میں لائک ڈس لائکنگ دونوں طرف سے ہے، امیر بلاج کے مرڈر کے حوالے سے اس کے ساتھ جن کی ہمدردیاں ہیں، اور یہ تاجر برادری جو ہے جیسے اکبری منڈی کے وہ چیئرمین تھے تو ان کی ہمدردیاں الگ سے ہیں، ان کے الگ سے سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بینگ اے جرنلسٹ دونوں تینوں چاروں جتنی سائڈیں ہوں اپنے سب کا موقف دینا ہے اور ان بائسڈ ہو کے رپورٹ کرنا ہے۔ تو ناظرین، کچھ بات قصہ کچھ یوں ہے جو یہ باتیں جو آ رہی ہیں نا یہ اتنی سادہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں، یہ کچھ چینج ہے۔ تو اس میں ان کا جو کوسچن تھا وہ یہ تھا، جو انہوں نے محسن بیگ نے الزام لگایا کہ تیفی بٹ کے اوپر، یہ جو میں نے بات بتائی ہے، میں نے آپ کو پہلے ڈسکرائب کیا کہ میں نے آپ کو تو سمجھانے کی کوشش کی دونوں سائڈوں کے لوگ موجود ہیں اور ایک نیوٹرل لوگ بھی موجود ہیں، ہر بندے کی اپنی بھی رائے ہے۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیفی بٹ اور یہ انڈر ورلڈ کا خاتمہ زندہ باد CCD، یہ والی تعداد بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں اب جو جسٹس فور جاوید بٹ، ان کے بہنوئی کا اور تیفی بٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ خیر، ہم نے ان بائسڈ ہو کے بات کرنی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو محسن بیگ نے الزام لگایا وہ یہ کہ پیسے لے کے ان کا مرڈر کیا گیا، کروڑوں روپے، کافی بڑی رقم۔ دوسرا ایک اور الزام یہ تھا محسن بیگ صاحب کا کہ میں نے ان کے ریڈ وارنٹ جو انٹرپول کے لیے تھے وہ میں نے خارج کروائے تھے 2-3 دفعہ۔ یہ درست ہے کہ ان کے ریڈ وارنٹ 2 دفعہ نکلے، آپ نے انٹرونشن کیا؟ میں نے کیا جی، میں اس میں کوئی چھپاتا نہیں ہوں۔ اب جو ان کو لا کے مبینہ پولیس مقابلے مار دیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے میں انٹرپول کو لکھوں گا۔ یہ لوگوں کے سوالات ہیں، اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ان کو تفصیل سے بتا دیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو پکچر کے بارے میں۔ یہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا، لیکن میں آپ ذرا اور واضح بتا دوں۔ ناظرین، یہ IG آفس اور DIG آفس اور دوسرے بھی آفیسر اور یہ منسٹرز اس وقت جو پریکٹس کر رہی ہیں، یہ جو میڈیا کا جو اس وقت کردار آ گیا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کردار آ گیا ہوا ہے، ہر کوئی جو ہے نا جو بھی گیسٹ آتا ہے اس کی نا ایک ان کا PR سیکشن ہے، وہ روٹین میں پکچر اتار۔ تو جو میری سمجھ میں آتی ہے بات، ہم بھی کبھی ملنے جاتے ہیں تو پکچر اترتی ہے، کوئی اور لوگ بھی آ رہے ہوں تو آ کے بندہ وہ پکچر اتارتا ہے، فوٹو اتارتا ہے۔ اس فوٹو کا مطلب کیا ہے، کیوں اتارتا ہے؟ کیونکہ IG لیول کے کوئی شخص کوئی ملنے آیا ہے، کوئی سینئر جرنلسٹ آیا ہے، کوئی ڈیلیگیشن آیا ہے، NGO والے آئے ہیں، یا کوئی انجمن تاجران آئے ہیں، یا کوئی بھی لوگ آئے ہیں، یا کوئی پولیٹیشین آیا یا کوئی منسٹر آیا، تو یہ ان کو ہدایت ہے PR سیکشن کو کہ جو بھی آئے اس کی آپ نے پکچر بنانی۔ اس کے بعد IG صاحب فیصلہ کریں گے کہ وہ کس فوٹو کو یا کس ملاقات کو پبلش کرنا چاہیں گے، عوام کو بتانا چاہیں گے، سوشل میڈیا پہ بتانا چاہیں گے، یا اخبارات کو شائع کریں گے۔ ان کا اپنا بھی ایک سوشل میڈیا پیج ہے۔ تو مجھے جہاں تک یہ سمجھ میں آتی ہے کہ روٹین میں کوئی بھی شخص جائے ملنے IG کو
کسی منسٹر کو تو اس کی تصویر ایک روٹین میں اتارتا ہے. ان کی پکچر ویسے اتری چونکہ وہ ایک ٹراما میں تھے. ان کا ایک کیس چل رہا تھا, ان کے قریبی عزیز مفرور تھے, ان کے اوپر ایک قتل کا الزام ہے, اور وہ جوید بٹ صاحب مرحوم کو یہ ایک ٹراما تھا, اور ان کا یہ خیال تھا. جو ظاہر ہے, میں آپ کو ناظرین بتاؤں, ہماری جتنی بھی دوستیاں ہوں ان پولیس کے افسران سے جو آنےسٹ پولیس آفیسران ہیں, آپ کی سفارش سے بھی جائیں, کوئی کرائم اگر کوئی ہوا ہو تو اس سے وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ یہ کافی پئیں اور بسکٹ کھائیں. وہ اسے کوشچن کریں گے, اس کا احترام کریں گے. اول تو آئی جی سے, جو بھی آئی جی پنجاب سے کسی ایک مرڈر کے حوالے سے کوئی بھی بندہ ملاقات نہیں کر سکتا. ایک پروٹوکول ہے, وہ ادارے ہیں, متعلقہ ایس پی ہے انویسٹیگیشن, متعلقہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے, ان سے اوپر آئی جی تک نہیں جایا جاتا. وہیں پر ہوتا ہے, وہیں پہ چیزیں ہوتی ہیں, اور ان کو پورا مینڈیٹ دیا ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایک واضح بات کر دوں کہ وہ اس میں پینک تھے, ان کو تصویر اتری, انہوں نے کوئی غلط سمجھا, اس طرح انہوں نے محسن بیگ صاحب کو بتا دی بات. اس کا ریئیکشن محسن بیگ صاحب نے دے دیا. اب یہ میں بات کر رہا ہوں, میں محسن بیگ صاحب کی بات کو غلط نہیں کہہ رہا, میں وہ ایک پاور کوریڈور میں آنے جانے والی شخصیت ہیں, اور اکثر جو بات کرتے ہیں یا ان کے حوالے سے کوئی, اول تو بہت کم آتے ہیں میڈیا میں, اگر کوئی بات کریں, جو بات کرتے ہیں وہ اکثر 80% 90% ان کی بات درست ثابت ہوتی ہے, ان کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں. وہ کچھ عرصے سے پاور کوریڈور میں ہے, اور عمران خان کے دور میں بھی تھے, ان سے کوئی ناچاکی ہوئی تو ان سے وہ علیحدہ ہو گئے. وہ کیا وجہ تھی, وہ کیا نہیں تھی, وہ پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس وقت وہ جو جس کو ہم پاور کوریڈور کہتے ہیں, اس کے وہ باقاعدگی سے میں اگر کہوں وہاں کے وہ واک کرنے والی شخصیت ہیں تو وہ محسن بیگ ہیں. ان کی بات کو ہم کہیں ہلکے میں نہیں لے سکتے. لیکن یہ والی بات جو پکچر والی بات ہے, یہ ان کو مرحوم جوید بٹ صاحب نے بتائی, چونکہ پینک ہو گئے, میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ تصویر کیوں اتری, اور اس کے بعد ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. محسن بیگ کے پاس تو یہی ایک تھی بات کہ مرحوم نے ان کو بتایا تھا کہ میری تصویر اتاری گئی, تو انہوں نے اس تناظر میں وہ بات. یہ تو آپ کو میں نے میرا خیال ہے کہ میں نے تفصیل سے اب بتایا کہ وہاں پہ ایک روٹین ہے ایک پکچر اترنے. اب آ جائیں ناظرین, جو انہوں نے بات کی پیسے لینے کی, اس میں ناظرین میں آپ کو ذرا دوبارہ وہ سن لیں محسن بیگ صاحب کا انٹرویو. بالکل پری پلان گسی پیٹی سٹوری پولیس کی, اور اسپیشلی اس آئی جی صاحب کی, اور میں تو آ کے سن بھی رہا ہوں, کافی لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ یہ مبینہ طور پر سارے پیسے لے کے یہ کام کروایا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس نے پیسے لے کے یہ کام کیا؟ مبینہ طور پر خبر یہی ہے. سی سی ڈی نے انکاؤنٹر کیا؟ بالکل سی سی ڈی نے کیا, اور یہ چٹھا صاحب اس میں انوالو ہے, آئی جی انوالو ہے, کچھ اور لوگ انوالو ہیں. اس میں محسن بیگ صاحب نے یہ بالکل کہا ہے, یہ بالکل الزام لگایا ہے آئی جی کے اوپر اور سی سی ڈی کے سربراہ کے اوپر, سہیل ظفر چٹھا کے اوپر, کہ انہوں نے پیسے لے کے انکاؤنٹر کیا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے, ناظرین دوبارہ سن لیں, کہ یہ سنی ہوئی بات مبینہ الزام ہے. بالکل پری پلان گسی پیٹی سٹوری پولیس کی, اور اسپیشلی اس آئی جی صاحب کی, اور میں تو آ کے سن بھی رہا ہوں, کافی لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ یہ مبینہ طور پر سارے پیسے لے کے یہ کام کروایا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس نے پیسے لے کے یہ کام کیا؟ مبینہ طور پر خبر یہی ہے. تو محسن بیگ صاحب نے خود ہی کلیئر کر دیا ہے, ایک بطور جرنلسٹ, ذمہ دار جرنلسٹ, جب آپ کو کسی بات کے شواہد نہ ہو, آپ کے پاس کوئی باقاعدہ کوئی اتھینٹک کوئی ایویڈنس نہ ہو, تو اس میں وہ مبینہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور بتایا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے, یہ انہوں نے کہا. اب آ جائیں اس کے بعد بات یہ والی کہ انہوں نے کہا کہ میں انٹرپول کو لکھوں گا, اور بچر کا, ہاں میں بات بھول گیا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ بچر کے حوالے کر دیا. کسائیوں, بچر کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کسائی. تو یہ وہ باتیں ہیں چونکہ انہوں نے کلیم کیا, انہوں نے کوئی بات نہیں چھپائی. انہوں نے کہا, محسن بیگ صاحب نے کہا کہ وہ میرے دوست تھے, اور وہ ان کے ظاہر ہے جب کسی کا دوست کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو اور اس طرح کا انکاؤنٹر ہو, ان کے ساتھیوں نے مار دیا ہو, تو وہ ایک تکلیف دہ بات ہے. تو ان کو اس کی تکلیف بھی تھی, تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں تو ناظرین کب لکھیں گے, کب بتائیں گے, یہ ان کو معلوم ہے, اور جب لکھیں گے تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے کہ انہوں نے کیا لکھا اور کیا کہا. میں بلکہ آپ کو بتا دوں, میں 4-5 دن سے کام کر رہا ہوں. میں اس کیس کو, تیفی بٹ صاحب کے کیس کو انٹرپول کو بھجوا رہا ہوں, کیونکہ بیکاز آف یور وارنٹ یہ ہوا ہے. اینڈ دین آئی ایم سینڈنگ دس سیم کیس ٹو یو ای, کہ آپ نے پکڑ کے بچرز کے حوالے کر دیا, نہ اس کو انصاف ملا وہاں. اور میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ جو کورس ریڈ وارنٹ کا, اس طریقے سے یہ ہر کسی کا ریڈ وارنٹ نکال دیتے ہیں,
وہ میرے خیال میں اب نہیں میں ہونے دوں. اب آ جائیں ہم گوگی بٹ صاحب کی طرف. گوگی بٹ صاحب کے بارے میں ہم نے پہلے کئی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ جب تیفی بٹ کا انکاؤنٹر ہوا تھا، اگر گوگی بٹ کا انکاؤنٹر فوری کرنا مقصود ہوتا تو وہ ہو چکا ہوتا. ابھی گوگی بٹ صاحب وہیں پر ہیں جہاں پہ وہ امیر بلاج کے مرڈر کے بعد روپوش رہے 1.5 سال کے تقریباً. اب بھی وہ وہیں پر ہیں اور محفوظ ہیں. اور ہم نے بہت سارے ذرائع سے سی سی ٹی کو چیک کیا، بہت ساری جگہوں پہ چیک کیا، ہمیں کہیں سے بھی شواہد نہیں ملے. مل جاتے، اتنی دیر ہو گئی مل جاتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ناظرین آپ کو ایک یہ بات بتا دوں، سی ڈی کے ایک ذمہ دار شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ گوگی بٹ ہم جب چاہیں گوگی بٹ تک پہنچ سکتے ہیں اور جب چاہیں گوگی بٹ کو ہم سامنے لا سکتے. لیکن انہوں نے بھی میرے سامنے کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ بات کی ہم نے ساتھیوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ گوگی بٹ کے قریب نہ جائیں، گوگی بٹ محفوظ ہے. تو ناظرین میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ وقت کو تبدیل ہوتے ہوئے پتہ نہیں لگتا. جیسے ایک تیفی بٹ کا موجودہ ایس ایچ او برخوردار، ڈی ایس پی بھی برخوردار، ایس پی بھی چھوٹا بھائی، ڈی آئی جی بھی دوست، آئی جی بھی تعلق والا، منسٹر بھی تعلق والے، اس کا وزیر اعلیٰ بھی تعلق والا، اس کا وزیر اعظم بھی، اور ایک وقت میں پریزیڈنٹ پاکستان بھی، پریز مشرف بھی رہا. اور یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں، یہ موجودہ گورنمنٹ ہیں، ان سے بھی قریبی تعلق رہا. لیکن وہ مارا گیا. تو ناظرین وقت کا کوئی پتہ نہیں لگتا کب کیا ہو. ابھی وہ سیف ہیں، ہمارا جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک سیف ہیں، جب یہ ہمارا ویلاگ پبلش ہوگا تب تک سیف ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت جلد ناظرین ملیں گے ہم آپ کے ساتھ نئے کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.